अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सबको हमेशा अपनी हिफ्ज़ और ईमान में रखे, हर शर से, हर फितने से और हर आज़माइश से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके वक्त में, आपकी ज़िंदगी में, आपकी सेहत में, जान और माल में बहुत सारी बरकत अता फ़रमाए, दीन पर इस्तकामत अता फ़रमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला दीन सीखना आसान फ़रमाए, इस पर अमल करना और इसे दूसरों तक पहुँचाने वाला बनाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा नमाज़ नबवी का आज का टॉपिक है नमाज़ तस्बीह। इसको नमाज़ तस्बीह इसलिए कहा जाता है कि इस नमाज में आप देखेंगे कि एक तस्बीह सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर बार बार पढ़ी जाती है, दोहराई जाती है। कब दोहरानी है, कितनी रकात पढ़नी है, इन सब को हम एक हदीस की रोशनी में जानते हैं। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाहु अन्हु से फरमाया, या अब्बासु या अम्माहु अला उतीका अला अमनहुका अला अहबुका अला अफ़अलु बिका अशरा खिसालिन इज़ा अंत फ़अल्त ज़ालिका फ़अल्लाहु ज़ालिका ज़ंबक अव्वलहु व आखिरहु क़दीमहु व हदीथहु ख़ताअहु व अम्दहु सग़ीरहु व कबीरहु सिर्रहु व अलानियतहु अशरा खिसालिन। अन तुसल्ली अर्बअ रकाअतिन तक़रअु फ़ी कुल्लि रक़अतिन फ़ातिहतल किताबि व सूरतन फ़इज़ा फ़रग़त मिनल क़िराअति फ़ी अव्वलि रक़अतिन व अन्त क़ाइमुन। क़ुल्तु सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर खम्स अशरत मर्रतन सुम्मा तरक़उ फ़तक़ूलुहा व अन्त राकिउन अशरन सुम्मा तरफ़उ रअसक मिन रुकूइ फ़तक़ूलुहा अशरन सुम्मा तहवी साजिदन फ़तक़ूलुहा व अन्त साजिदुन अशरन सुम्मा तरफ़उ रअसक मिन सुजूदि फ़तक़ूलुहा अशरन सुम्मा तस्जुदु फ़तक़ूलुहा अशरन सुम्मा तरफ़उ रअसक फ़तक़ूलुहा अशरन फ़ज़ालिका ख़म्सुन व सबऊन फ़ी कुल्लि रक़अतिन तफ़अलु ज़ालिका फ़ी अर्बइन रक़अतिन इन इस्ततअत अन तुसल्लियहा फ़ी कुल्लि यौमिन मर्रतन फ़अफ़अल फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि जुमुअतिन मर्रतन फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि शहरिन मर्रतन फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी कुल्लि सनतिन मर्रतन फ़इन लम तफ़अल फ़फ़ी उमुरिक मर्रतन। तर्जुमा है, ए चचा जान अब्बास, क्या मैं आपको कुछ अता ना करूं? क्या आपको कुछ अनायत ना करूं? क्या मैं आपको कोई तोहफ़ा पेश ना करूं? क्या मैं आपको 10 अच्छी खसलतों वाला ना बना दूं कि जब आप ये अमल करें तो अल्लाह ज़ुल जलाल आपके अगले पिछले, नए पुराने, अनजाने में और जानबूझकर किए गए तमाम छोटे बड़े, पोशीदा और ज़ाहिर गुनाह मुआफ़ फरमा दे। वो 10 खसलतें ये हैं, आप 4 रकात नफ़िल इस तरह अदा करें कि हर रकत में सूरतुल फ़ातिहा और कोई दूसरी सूरत पढ़ें। जो हम सूरतुल फ़ातिहा के बाद क़िराअत करते हैं उसका ज़िक्र है। जब आप इस क़िराअत से फ़ारिग़ हो जाएं तो क़ियाम ही की हालत में ये कलिमात 15 बार पढ़ें। कब पढ़ना है? यानी जब हमने नमाज़ शुरू की, सूरतुल फ़ातिहा पढ़ ली, उसके बाद जो भी हमने क़िराअत करनी है वो भी कर ली, तो हमने क़ियाम ही की हालत में
یہ جو کلمات ہیں ان کو 15 بار پڑھنا ہے. دیکھیں یہاں 15 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد ہر جگہ ہم ان کلمات کو 10 بار پڑھیں گے. جی یہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ رکوع میں جائیں، تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو 10 بار دہرائیں. آپ رکوع میں گئے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں، سبحان ربی العظیم، اور اس کے بعد جو بھی آپ دعائیں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے رکوع ہی کی حالت میں پھر ہم نے 10 دفعہ پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں، کھڑے ہوتے ہیں نا، تو سمیع اللہ لمن حمدہ پڑھیں، فارغ ہو جائیں یہ پڑھنے سے. پھر 10 بار یہی کلمات پڑھنے ہیں. اس کے بعد سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات سبحان ربی الاعلیٰ اور جو دعائیں آپ پڑھتے ہیں سجدے میں وہ پڑھیں. اس کے بعد یہ تسبیحات سجدے کی پڑھنے کے بعد، دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں، اور اسے جلسہ کہتے ہیں نا، جو بیٹھتے ہیں اور دوسرے سجدے سے پہلے، اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ لیں. پھر 10 بار یہی کلمات دہرائیں. پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں، پہلے سجدے کی طرح. ظاہر ہے پہلے سجدے کی دعائیں پڑھنی ہیں، تسبیح پڑھنی ہے، اس کے بعد 10 بار یہی کلمات دہرائیں. پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر، یعنی دوسرے سجدے سے سر اٹھا رہے ہیں نا، اب کچھ نہیں پڑھنا آپ نے، یہی تسبیح کے کلمات 10 بار دہرائیں. اس طرح ایک رکعت میں کل 75 بار 75 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھ لی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسی طرح چاروں رکعات پڑھنی ہے، یعنی چاروں رکعات میں یہ عمل دہرائیں. اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ 1 بار پڑھیں. اگر آپ ایسا نہ کر سکتے ہو تو ہر جمعے میں 1 بار پڑھیں، یعنی جمعے کے دن پڑھ سکتے ہیں. یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو مہینے میں 1 بار پڑھیں. یہ بھی نہ کر سکیں، یعنی مہینے میں 1 دفعہ بھی نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 بار پڑھیں. اگر آپ سال میں بھی 1 بار ایسا نہیں کر سکتے، یعنی نماز تسبیح نہیں پڑھ سکتے، تو زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں. یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ اس حدیث میں نماز تسبیح باجماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے. صرف انفرادی عمل کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو اس کی ترغیب دی ہے. لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ اچھی طرح سیکھ لے، ان کلمات کو حفظ کر لے، پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے. اور یہ رویہ بھی انتہائی خطرناک ہے کہ فرض نمازیں تو پڑھے ہی نہ کوئی، اور سارا زور کس پر ہو؟ نماز تسبیح پر، اور وہ بھی واجبات ادا کرنے پر. لہٰذا فرض نمازوں کو چھوڑنے والا پہلے سچی توبہ کرے اور فرض نمازوں کی مکمل حفاظت کرے، پھر وہ نماز تسبیح اگر پڑھے گا تو انشاءاللہ اسے ضرور فائدہ ہوگا. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت طرق کی بنا پر، یعنی بہت سی روایات کی بنا پر حسن درجے کی ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ ذہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی اس کو قوی کہا ہے، اور یہ حق ہے کیونکہ اس کے بہت سے طرق ہیں، بہت ساری روایات ہیں. علامہ مبارک پوری نے حدیث 1339 کی شرح میں اور شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے، جبکہ خطیب بغدادی
امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں اور ابن الصلاح نے اسے صحیح کہا ہے۔ یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ نماز تسبیح میں تسبیحات تشہد میں التحیات سے پہلے پڑھنی ہیں، بخلاف دوسرے ارکان کے، یعنی باقی سب جگہ تو بعد میں پڑھنی ہے نا۔ مثلاً قیام میں سورۃ الفاتحہ پڑھی آپ نے، پھر قرات کی، اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کے بعد آپ جو بھی دعائیں پڑھتے ہیں وہ پڑھیں، پھر اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں۔ رکوع سے جب کھڑے ہوں، رکوع کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں نا آپ، تو اس کے بعد پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سجدے میں پھر آپ جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ کے بعد جو بھی دعائیں پڑھنی ہیں وہ پڑھیں گے، اور پھر آپ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ اسی طرح پہلے سجدے سے اٹھ کر آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں، پھر یہ تسبیح پڑھیں۔ اسی طرح دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد آپ اسے پڑھیں گے۔ جب 2 رکعات کے بعد تشہد میں بیٹھیں گے تو پہلے یہ تسبیح پڑھیں گے، یعنی پہلے کیا پڑھیں گے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 بار پڑھیں گے، اور اس کے بعد تشہد میں التحیات پڑھیں گے۔ امید ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہ آئی ہو تو دوبارہ سے سارا لیکچر سن لیجئے گا۔ نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند جو ہے وہ سخت ضعیف ہے، کیونکہ اس کے راوی عبدالقدوس بن حبیب کو حافظ ہیثمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے۔ آئیے ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں کہ یہ کاؤنٹنگ جو ہے وہ 75 دفعہ 75 دفعہ کیسے بنے گی۔ دیکھیں، قیام میں پڑھا 15 دفعہ، رکوع میں 10 دفعہ، پھر قومے میں 10 دفعہ، سجدے میں 10 دفعہ، درمیانی جلسہ 10 دفعہ، پھر سجدہ، دوسرا سجدہ ہے نا، 10 دفعہ، پھر جلسہ استراحت 10 دفعہ، تو یہ ایک رکعت میں بن گئے 75 دفعہ یہ تسبیحات پڑھنی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔